अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अक्सर डिमांड आती है कि कभी कोई ऐसी स्टोरी सुनाएं जो एक ही नशिस्त में ख़त्म हो जाए, एक ही वीडियो में, उसके पार्ट्स ना हो। तो इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निक वेलूट की एक चोरी की कहानी जो यकीनन एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाएगी, इसके पार्ट्स नहीं होंगे। तो निक वेलूट की पहले भी मैं एक स्टोरी शामिल कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। ये अपनी नौइयत की बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होती हैं। निक वेलूट एक ऐसा किरदार है जो ऐसी चीज़ें चुराता है जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, जो ज़्यादा कीमत की नहीं होती, इंतहाई कम कीमत, लेकिन वो किसी शख्स के लिए किसी वजह से वो चीज़ कोई अहमियत रखती है। तो अक्सर कहानियाँ बड़ी दिलचस्प और बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें वो चुराता है। अभी जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें निक वेलूट साहब एक दुम की चोरी करते हैं। इस कहानी का नाम है दुम की चोरी। तो चलें शुरू करते हैं। निक वेलूट की मुलाकात जिम से उसके मकान पर एक तकरीब में हुई थी। ग्लोरिया, जो निक की गर्लफ्रेंड है, उसे ज़बरदस्ती उस तकरीब में ले गई थी। जिम बहुत मेहमान नवाज था। वो दिल खोल कर मशरूबात पानी की तरह बहा रहा था। निक वेलूट एक तरफ खड़ा इस हड़बोंग को दिलचस्पी से देख रहा था। हेलो मिस्टर वेलूट, मार्टिनी पसंद आई? जिम ने उसके करीब आकर पूछा। हाँ, उम्दा है, निक वेलूट ने जवाब दिया। हेलो मार्गरेट, जिम ने करीब से गुजरती हुई एक लड़की की कमर में हाथ डाला और उससे बोला, तुम ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी? नहीं, मामूली खराशें आई थी। तुम लड़कियां एक तरफ खड़ी होकर फैशन पर तबसरा क्यों नहीं करती? मैं इतने में मिस्टर वेलूट को अपना कीमती ज़ख़ीरा दिखा दूं? जिम ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए मार्गरेट को छोड़ दिया। निक वेलूट जिम के पीछे कई कमरों से गुजरता हुआ उसकी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। मिस्टर जिम, तुम्हें मेरे नाम का इल्म किस तरह हुआ? निक वेलूट ने चुस्की लेते हुए कहा। ओह, तो तुमने नोट कर लिया। एक मर्तबा कश्ती रानी के क्लब में किसी ने तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए मुझे तुम्हारे मुतल्लिक काफ़ी दिलचस्प बातें बताई थी। आज तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, देखो निक, तुम एक पेशावर चोर हो और मेरा एक काम आसानी के साथ कर सकते हो। निक के चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। मेरी फ़ीस $20,000 होती है और मैं गैर अहम और मामूली कीमत की अशिया चुराता हूँ। मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या काम लेना चाहते हो। जवाब में जिम ने दीवार पर लटकी हुई एक तस्वीर की जानिब निक की तवज्जो मबजूल कराई। निक ने नज़रें उठाकर उस तस्वीर को देखा। उस तस्वीर में पत्थरों के ज़माने के अजीमुल जुस्सा, रेंगने वाली मुहीब, छिपकली नुमा दो जानवरों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया था, जिन्हें डायनासोर कहा जाता है। तुम इन जानवरों के मुतल्लिक क्या जानते हो वेलूट? कुछ नहीं, मेरी मालूमात बचपन में देखी हुई फ़िल्मों तक महदूद हैं। उस वक्त मैं ऐसी फ़िल्में बड़े शौक़ से देखता था। मैंने क़बल अज़ तारीख़ के जानवरों पर कई किताबें लिखी हैं और ये तस्वीर मेरी एक किताब का सरे वर्क थी। हालांकि मुझे इस किताब की इशाअत में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद है। अब मैंने ऐसी किताबें छापना बंद कर दी हैं। अब मैं ऐसी किताबें छापता हूँ जिन्हें लोग पसंद करते हैं। मसलन ये किताब। जिम ने शेल्फ में से एक किताब निकाल कर निक को दिखाई, जिस पर एक नौजवान औरत की रंगीन अरियां तस्वीर छपी हुई थी। नावल के नाम ही से ज़ाहिर होता था कि उसका ताल्लुक़ फ़ाहिश लिटरेचर से है। खैर, तुम मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? निक ने किताब वापस करते हुए कहा। इस तस्वीर में जो जानवर दिखाया गया है, इसके दांतों की लंबाई 8 इंच होती थी।
اس کی کل لمبائی 50 فٹ سے زیادہ ہوتی تھی اور اس کی ایک قسم جسے برنٹوزا کہتے ہیں وہ اس سے بھی لمبا ہوتا تھا، لیکن وہ سبزیاں اور جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں، یہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔ لیکن اب میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ تم نے پتھروں کے زمانے کا میوزیم ضرور دیکھا ہوگا جو مین ہٹن کے قریب واقع ہے۔ ہاں، اس میوزیم میں اس جانور کا ایک بے حد عمدہ اور مکمل ڈھانچہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس ڈھانچے کی صرف دم چرا لاؤ۔ نک ویلوٹ حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آج تک بے شمار عجیب و غریب چیزیں چرائی تھیں، لیکن اس قسم کی دم چرانے والی فرمائش پہلا اتفاق تھا۔ صرف دم؟ پورا ڈھانچہ نہیں؟ نک نے حیرت سے کہا۔ صرف دم، بلکہ دم کا بھی صرف آخری حصہ، آخری چند ہڈیاں۔ بہت خوب۔ تمہیں کب تک اس دم کی ضرورت ہے؟ اس ہفتے کے آخر تک۔ مجھے یقین ہے کہ قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ جب مجھے تمہاری خدمات کی شدید ضرورت تھی تو تم سے خود بخود ملاقات ہو گئی۔ جم دیوار میں نصب شدہ تجوری کی طرف بڑھا۔ اس نے تجوری کا دروازہ کھول کر نوٹوں کا ایک بنڈل نکالا۔ یہ لو، یہ رقم پیش کی ہے اور فیس کی رقم، باقی رقم دم وصول ہونے پر ادا کی جائے گی۔ نک نے نوٹوں کی گڈی جیب میں رکھ لی اور جم سے مصافحہ کیا، پھر وہ لائبریری سے باہر نکل آئے۔ نک نے محسوس کیا کہ گلوریا کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، غالباً وہ بور ہو رہی تھی۔ میں سمجھی تھی تم اندر جا کر سو گئے نکی، اب صبح ہی باہر نکلو گے۔ گلوریا نے بیویوں والے انداز میں نک ویلوٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، کیا تم بور ہو رہی ہو؟ ہاں، یہاں موجود لوگ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ بے شک اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت نک ویلوٹ پتھروں کے زمانے کے میوزیم میں عظیم الجثہ جانور ڈائنوسور کے سامنے کھڑا حیرت بھری نظروں سے اس کے ڈھانچے کو دیکھ رہا تھا، جس کی اونچائی 25 فٹ اور لمبائی 50 فٹ کے قریب تھی۔ نک ویلوٹ کا اپنا وجود اس ڈھانچے کے سامنے حقیر کیڑے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ڈھانچے کی حفاظت کے لیے اس کے گرد موٹی رسیوں کا حصار باندھا گیا تھا۔ نک آہستہ آہستہ گھوم پھر کر اس جانور کا غور سے معائنہ کر رہا تھا۔ وہ دم کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ دم کے جوڑوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے دم میں ہیرے جواہرات جڑے ہونے کی امید تو نہیں تھی، لیکن وہ اس دم کی اہمیت جاننے کے لیے بیتاب ضرور تھا۔ وہ رسی کا سہارا لے کر آگے کی جانب جھک گیا تاکہ اس دم کا قریب سے معائنہ کر سکے۔ فوراً ہی کہیں سے ایک باوردی محافظ نمودار ہوا۔ پیچھے ہٹ جائیے جناب، اس قسم کی چیزیں بہت نازک ہوتی ہیں، محافظ نے کہا۔ سوری، میں ذرا اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اتنی بڑی بڑی ہڈیاں کہاں سے دستیاب ہوتی ہیں جنہیں جوڑ کر یہ ڈھانچہ بنایا گیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے یہ ڈھانچے کبھی مکمل نہیں ملتے، ان میں بہت سی ہڈیاں مصنوعی لگائی جاتی ہیں۔ نک نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اس ڈھانچے سے دور ہٹ گیا۔ وہ محافظ کے سامنے اس ڈھانچے میں اپنی غیر معمولی دلچسپی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا کئی بڑے کمروں سے گزرتا ہوا مصری کمرے میں آیا۔ وہاں سے بھی وہ ٹہلتا ہوا گزر جاتا، لیکن ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ لڑکی مارگریٹ تھی جو شیشے کے ایک شوکیس پر جھکی ہوئی تھی، جس سے کل ہی اس کی ملاقات جم کی پارٹی میں ہوئی تھی۔ ہیلو مس، مجھے یقین ہے کل ہماری ملاقات مسٹر جم کی پارٹی میں ہوئی تھی۔ او مسٹر ویلوٹ، مارگریٹ نے اسے پہچان لیا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ کل میں نے آپ کی بیوی سے بہت دیر گپ شپ کی تھی۔ گلوریا میری بیوی نہیں ہے، ہم دونوں صرف دوست ہیں۔ ویسے آپ یہاں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ اس میوزیم میں قدیم جواہرات کی خصوصی نمائش کی جا رہی ہے، جن کا تعلق قدیم مصر سے ہے، مارگریٹ نے کہا اور شیشے کے شوکیس پر جھک گئی۔ مثلاً آپ اس نیکلس کو دیکھیں، یہ 2000 سال قبل مسیح کا بنا ہوا ہے۔ 2000 سال قبل مسیح مسٹر ویلوٹ، یقین نہیں آتا۔ مارگریٹ اس نیکلس کو دیکھ کر بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ مجبوراً نک کو بھی اس میں دلچسپی ظاہر کرنی پڑی۔ وہ شوکیس پر جھک کر اندر رکھے ہوئے نیکلس کو تعریفی انداز میں دیکھنے لگا۔
اچانک اس کی نظر ایک مسلح محافظ پر پڑی جو اس کمرے میں اوپر کی جانب بنی ہوئی بیلکنی میں کھڑا ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بیلکنی کمرے میں چاروں طرف موجود تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس میوزیم کے چپے چپے پر محافظ موجود ہیں، انہیں یہاں آنے والوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں، نک ویلوٹ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، مارگریٹ نے کہا۔ پچھلے چند سالوں کے دوران یہاں چوری کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ آخری چوری ابھی چند ماہ قبل ہوئی تھی۔ کسی نے یہاں سے مشہور زمانہ لمپنی ہیرا چرایا تھا۔ یہ ہیرا 60 سن عیسوی میں ہندوستان سے روم لایا گیا تھا اور اس کا تفصیلی ذکر لمپنی نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اس لیے اس ہیرے کو لمپنی کے ہیرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نک ویلوٹ نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اخباروں میں اس چوری کے متعلق خبریں پڑھی تھیں۔ میں روم کی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے اس ہیرے کا نام سنا ہے۔ مارگریٹ بڑے عالمانہ انداز میں اسے اس ہیرے کی تاریخ سے آگاہ کرنے لگی۔ نک ویلوٹ اس لڑکی کی معلومات پر حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ بلا تکان ہیروں کی تاریخ پر اسے لیکچر دے رہی تھی۔ آپ کا علم قابل رشک ہے، آپ مجھے ہیروں پر اتھارٹی نظر آتی ہیں۔ ہاں، میں اس موضوع پر تحقیق کر رہی ہوں، یہ میرا کام ہے۔ میں ڈائمنڈ ایکسچینج میں ملازم ہوں۔ حیرت انگیز، اس کم عمری میں ایک لڑکی کو وہاں ملازمت ملنا بذات خود حیرت انگیز امر ہے۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے مسٹر ویلوٹ؟ میں نے بہت محنت کی ہے اور میں اس کی حقدار ہوں۔ بے شک، بے شک۔ ہاں، تو اس ہیرے کا کیا ہوا؟ اسے اسی کمرے کے ایک شوکیس سے چرایا گیا تھا، جس طرح دوسرے ہیرے چرائے گئے تھے۔ جب شوکیس کا شیشہ چور نے توڑا تو حفاظتی انتظامات کے مطابق فوراً خطرے کا الارم بجا، لیکن جب محافظ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو چور ہیرے سمیت غائب تھا۔ یہاں ہونے والی تمام چوریاں دن کے وقت ہوئی ہیں، اس لیے اب دن کے وقت بھی مسلح محافظ پہرا دیتے رہتے ہیں۔ متعدد چوریوں کے بعد اس کمرے میں اب خصوصی قسم کا حفاظتی انتظام کیا گیا ہے اور رات کو 2 کتے بھی اس جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے مشہور ہیروں کو چوری کرنے سے فائدہ؟ انہیں بازار میں فروخت تو نہیں کیا جا سکتا، نک نے کہا۔ اگر انہیں نئے انداز سے تراش لیا جائے تو بآسانی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، مارگریٹ نے جواب دیا۔ نک نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ یہ جو ہیرے اس شوکیس میں رکھے ہیں کیا بہت قیمتی ہیں؟ قیمتی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر انہیں بازار میں فروخت کیا جائے تو ان کی کچھ زیادہ قیمت نہیں وصول ہوگی، لیکن ہیرے جمع کرنے کے شوقینوں کے لیے یہ بیش بہا خزانہ ہے۔ نک نے دوبارہ سر ہلایا۔ محافظ بدستور ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نک کچھ نروس ہو گیا۔ سنو مارگریٹ، اگر تمہیں شہر میں کہیں جانا ہو تو چلو، میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، مارگریٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک طرح سے یہ میرے لیے تحقیقی کام کا ایک حصہ ہے۔ بہت اچھا، میں چلتا ہوں۔ امید ہے آئندہ بھی تم سے ملاقات ہوتی رہے گی، نک ویلوٹ نے کہا اور میوزیم سے باہر نکل آیا۔ جب کبھی نک ویلوٹ کو ایسے کسی کام سے سابقہ پڑتا تو اسے ہمیشہ چیتے والا قصہ یاد آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے چڑیا گھر سے ایک چیتے کے چرانے کی فرمائش کی تھی۔ نک نے چڑیا گھر سے چیتا چرا لیا تھا، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان صاحب کا اصل مقصد چیتا چرانا نہیں، بلکہ وہ اس طرح اس کے ذریعے کچھ لوگوں کی توجہ چیتے کی طرف مبذول کرانا چاہتے تھے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ خود جرم کی ایک بڑی واردات کر گزرے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی نک سے اسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور نک کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائے۔ اس طرح وہ نادانستہ طور پر مجرموں کا اعلی کار بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ عام طور پر وہ کام کی نوعیت دیکھ کر ہی اس کے اصل مقصد کو بھانپ لیا کرتا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ جم ڈائناسور کی دم چرانے کے پس پردہ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے۔ بھلا ڈائناسور جیسے جانور کی دم کی ہڈیاں کسی کے کس کام کی ہو سکتی ہیں جس کے لیے جم اسے $20,000 ادا کر رہا تھا؟ نک کو شبہ تھا کہ میوزیم سے چوری ہونے والے ہیروں کے پس پشت جم کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ آخری چوری ہونے کے بعد چونکہ میوزیم میں حفاظتی انتظامات بہت سخت کر دیے گئے تھے، اس لیے جم نے اس کی خدمات حاصل کی ہیں۔
تاکہ وہ اس کے ذریعے ان حفاظتی انتظامات کو ناکارہ کر کے اس کے پیچھے پیچھے میوزیم میں داخل ہو کر ایک مرتبہ پھر ہیروں پر ہاتھ صاف کر دے۔ جوں جوں وہ اس خیال پر غور کرتا رہا، اس کا شبہ مضبوط ہوتا گیا۔ جم کے مارگریٹ سے دوستانہ تعلقات ہیں، ممکن ہے مارگریٹ اس کی شریک جرم ہو اور آج میوزیم میں محض اتفاقاً نہ آئی ہو بلکہ اس کی نگرانی کرنے آئی ہو کہ اگر نک آج ہی دم چرانے کا کام کرے تو وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر یا تو خود ہیروں پر ہاتھ صاف کر دے یا جم کو اطلاع دے دے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے آ جائے۔ اگر اس کا یہ خیال درست ہے تو پھر یہ امر یقینی تھا کہ جم کے چرائے ہوئے ہیروں کو نئی تراش خراش اور نئی شکل دینے کا کام ضرور مارگریٹ انجام دیتی ہوگی اور اس طرح چرائے ہوئے ہیروں کو بازار میں فروخت کر کے آپس میں حصہ بانٹ لیتے ہوں گے۔ اس پہلو پر خوب غور و فکر کرنے کے بعد نک ویلوٹ نے ایک مرتبہ پھر جم سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی گاڑی کا رخ اس کے مکان کی جانب موڑ دیا۔ کال بیل بجانے پر دروازہ کھولنے والا خود جم تھا۔ نک کو دیکھتی ہی اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ ہیلو مسٹر ویلوٹ، کیا کام ہو گیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی نہیں، نک نے جواب دیا۔ اندر آ جاؤ، میں بہت دیر سے کام کرتے کرتے بور ہو رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ کافی پینا پسند کرو گے؟ ضرور۔ نک ویلوٹ اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ جم نے گرم گرم کافی کیتلی سے 2 پیالیوں میں انڈیلی۔ ہاں مسٹر ویلوٹ، اب فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ آخری چوری کے بعد میوزیم میں محافظوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا۔ تو کیا ہوا؟ تم جیسے ماہر کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم میرے اصولوں سے واقف ہو۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں چراتا جو قیمتی ہو، مثلا نقدی یا زیورات اور ہیرے جواہرات۔ نہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے اس قسم کی چوری کرنے میں استعمال کرے۔ لیکن مسٹر ویلوٹ، اس میں دوسروں کا کیا قصور؟ بھلا جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہو یا بہت معمولی قیمت ہو، اسے چرانے کے لیے کوئی تمہیں آخر $20,000 کیوں دے گا؟ تمہیں خود سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بے قیمت شے کو چرانے کے لیے تمہیں $20,000 ادا کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد اس چوری سے کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس لیے تمہیں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے مجھے اپنے اصلی مقصد سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ تمہارا مقصد دم چرانے سے کوئی اور ہی کام لینا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا تم ہی بتاؤ، اس طرح کیا کام میں نکالنا چاہتا ہوں؟ اس میوزیم میں پہلے بھی کئی قیمتی ہیرے چوری ہو چکے ہیں اور آج کل بھی کچھ قیمتی ہیروں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ یا تو تم میرے ذریعے میوزیم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو یا پھر تمہارا مقصد یہ ہے کہ جب میوزیم کے محافظ دم کی چوری سے ہراساں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں تو تم اپنے ساتھیوں سمیت خاموشی سے ہیرے اڑا جاؤ۔ ہیرے چوری؟ مسٹر ویلوٹ، میں چور نہیں ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں، میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور کتابیں شائع کرتا ہوں۔ تو پھر تم کیوں مجھ سے ڈائنوسور کی دم چوری کروانا چاہتے ہو؟ جم نے گہرا سانس لے کر کافی کا پیالہ میز پر رکھ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک الماری کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہوئے نک کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نک کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ الماری دراصل ایک تہہ خانے کا راستہ تھی اور اس کے اندر سے تہہ خانے کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ جم کے پیچھے الماری میں داخل ہوا۔ وہ اندھیرے میں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے اترے، پھر ایک کھٹکی کی آواز کے ساتھ تہہ خانے میں روشنی ہو گئی۔ نک کے سر کے بالکل اوپر ایک ڈائنوسور کی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی جس کے اندر سے 8 انچ لمبے بڑے بڑے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، پھر اس نے تہہ خانے میں نظر دوڑائی۔ پورا تہہ خانہ لمبی لمبی ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر کئی میزیں بھی موجود تھیں جن پر اوزار پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ نک ویلوٹ نے پوچھا۔ یہ قدیم زمانے کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں۔ یہی میرا مشغلہ ہے۔ میں نے کل تمہیں بتایا تھا میرا یہ شوق معاشی اعتبار سے سود مند بھی ہے۔ یہ جتنی ہڈیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے چند ایک ہی اصلی ہڈیاں ہیں، باقی ہڈیاں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، کچھ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں اور بہت سی ہڈیوں کو میں نے موجودہ دور کے جانوروں کی ہڈیوں کو تراش کر بنایا ہے۔ یہ سب تم نے بنائی ہیں؟ لیکن کس لیے؟ میں ان ہڈیوں کو فروخت کرتا ہوں اور میرے گاہک میوزیم والے ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے کے کسی جانور کا مکمل ڈھانچہ دستیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے۔
ہر ڈھانچہ نامکمل ہوتا ہے، اسے مصنوعی ہڈیوں سے مکمل کیا جاتا ہے۔ چھوٹے قسم کے میوزیم اصلی ڈھانچوں کی قیمت برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان میں موجود ڈھانچے تقریباً تمام کے تمام نقلی ہڈیوں کے ہوتے ہیں اور ان میں صرف چند ہڈیاں ہی اصلی ہوتی ہیں۔ ایسے میوزیم میری خدمات حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے میوزیم جن کے ڈھانچوں میں کچھ ہڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی انہیں مکمل کرنے کے لیے میری خدمات حاصل کرتے ہیں۔ حیرت انگیز، نک نے حیرت سے کہا۔ میں ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہڈیاں بناتا ہوں۔ ہڈیاں بنانے کے بعد عام طور پر میں خود میوزیم میں جا کر ان مصنوعی ہڈیوں کو اصلی ڈھانچے میں لگاتا ہوں۔ جو معمولی رد و بدل کرنا ہوتا ہے انہیں میں وہیں بیٹھ کر کرتا ہوں۔ میوزیم والے اس دوران ان ڈھانچوں کی نمائش بند کر دیتے ہیں اور میں بند کمرے میں اطمینان سے کام کرتا رہتا ہوں۔ تو تمہیں ڈائنوسور کی دم کی اس لیے ضرورت ہے کہ تم اسے نمونے کے طور پر استعمال کر سکو؟ بے شک، تم ٹھیک سمجھے۔ بہت اچھا، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ میں تمہارے لیے وہ دم ضرور چراؤں گا۔ نک نے دوسرا روز بھی تحقیق و جستجو میں گزارا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ میوزیم میں جن مصری ہیروں کی نمائش کی جا رہی ہے ان کی تجارتی اہمیت بہت کم ہے۔ اگر انہیں دوبارہ تراش کر فروخت کیا جائے تو کچھ زیادہ رقم ہاتھ نہیں آئے گی۔ نک کو یقین ہو گیا کہ اس کا شبہ غلط تھا اور اسے ہیروں کی چوری کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ جب میوزیم کا دروازہ شام 6 بجے بند ہوا تو نک ویلوٹ اندر موجود تھا۔ اس نے حفاظتی انتظامات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت چوری کرنا ناممکن ہے اور اس کے لیے رات کا وقت ہی مناسب رہے گا۔ جیسے ہی میوزیم بند ہونے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہوئیں، نک کمال ہوشیاری سے محافظ کی نظر بچا کر پہلے سے منتخب کردہ مقام پر چھپ گیا۔ گارڈ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ یہی سمجھا کہ نک دوسرے دروازے سے باہر جا چکا ہے، اس لیے اس نے کمرے کی بتیاں گل کر دیں اور باہر نکل گیا۔ نک ویلوٹ 1 گھنٹے تک اندر چھپا رہا۔ اسے سورج غروب ہونے اور مکمل تاریکی چھانے کا انتظار تھا۔ مکمل تاریکی ہونے پر وہ باہر نکلا اور احتیاط سے اس بڑے ہال کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ عظیم الجثہ ڈھانچہ رکھا ہوا تھا۔ مختلف مقامات پر پوشیدہ آنکھیں لگی ہوئی تھیں جن سے مخصوص قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں اور جب کوئی شے ان شعاعوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو پوشیدہ آنکھ سے منسلک حفاظتی الارم فوراً بجنے لگتا ہے اور محافظوں کو کسی کی موجودگی کا فوراً علم ہو جاتا ہے۔ نک ویلوٹ پوشیدہ آنکھ کی میکینزم سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس سے بچنا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ وہ ہر ایسے مقام پر فرش پر لیٹ جاتا اور اس جگہ کو زمین پر کھسکتے ہوئے عبور کرتا۔ اس طرح وہ ان شعاعوں کی زد سے محفوظ رہتا تھا۔ اس نے ہال میں داخل ہو کر کان لگا کر آہٹ لی۔ اسے باہر کہیں ایک محافظ کے چلانے اور ایک کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ چند لمحوں کے لیے اس کا جسم پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت ہو گیا، پھر وہ آوازیں معدوم ہو گئیں۔ نک نے ایک گہرا سانس لیا اور آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے جیب سے ایک پینسل ٹارچ نکال کر عظیم الجثہ ڈھانچے پر روشنی ڈالی۔ وہ اس ڈھانچے کی دم تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے وہ اس جگہ تنہا نہ ہو۔ اس نے فوراً ٹارچ بند کر دی اور کان لگا کر آہٹ لینے لگا۔ کچھ دیر تک پوری توجہ سے سننے کے باوجود اسے کسی کی آہٹ سنائی نہیں دی۔ مطمئن ہو کر اس نے دوبارہ اپنی ٹارچ روشن کی اور ڈائنوسور کی دم پر روشنی ڈالی۔ وہ حفاظتی رسی کو پھلانگ کر ڈھانچے کے بالکل قریب پہنچ گیا اور ٹارچ کی روشنی میں بہت قریب سے دم کی ہڈیوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ ان ہڈیوں کو مضبوط تاروں کے ذریعے بڑی مہارت اور صفائی سے ایک دوسرے میں جوڑا گیا تھا۔ اس نے جیب سے تار کاٹنے والا اوزار نکالا اور دم کے آخری حصے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک اس کا آگے بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس مرتبہ کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا۔ اس مرتبہ اسے یقین ہو گیا کہ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے خود اس کی طرح پوشیدہ رہنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق میوزیم کی انتظامیہ یا محافظوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ نک نے بڑی احتیاط سے اپنی پینسل ٹارچ کی باریک سی روشنی چاروں طرف پھینکنی شروع کی اور پھر ایک جگہ روشنی بلی کی طرح سمٹی سمٹائی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی جو گہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تاریکی کا ایک حصہ نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی مارگریٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔
وہ اس کے بالکل سامنے 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مارگریٹ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نک نے سرگوشی میں کہا۔ وہی جو تم کر رہے ہو، مارگریٹ نے ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا اور اس کی طرف دبے قدموں بڑھنے لگی۔ میوزیم بند ہونے کے بعد میں نے تمہیں اندر چھپتے ہوئے دیکھا تو میں خود بھی چھپ گئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم میرا پیچھا کر رہی تھی؟ بے شک، تم مشہور چور نک ویلوٹ ہو نا۔ تم کہاں چھپی تھی؟ لیڈیز روم میں، مارگریٹ نے جواب دیا۔ سارے محافظ چونکہ مرد ہیں اس لیے وہ کبھی لیڈیز روم کی طرف توجہ نہیں دیتے، انہیں اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ تم یہاں مصری ہیروں کے لیے آئے ہو نک ویلوٹ نے ٹارچ کی روشنی مارگریٹ کے چہرے سے ہٹا کر تار کاٹنے والے اوزار پر مرکوز کر دی۔ نہیں، لیکن تمہیں ان ہیروں کی کشش یہاں کھینچ لائی ہے۔ اگر تمہیں میرے بارے میں ذرا بھی معلومات ہوتی تو تم یہ سوال کبھی نہیں کرتی۔ میں کبھی کوئی قیمتی چیز نہیں چراتا۔ لیکن تم جم کے لیے کام کر رہے ہو، مارگریٹ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اب میرے ہاتھوں میں۔ نک ویلوٹ نے اوزار سے تار کاٹتے ہوئے دم کا آخری حصہ مارگریٹ کو دکھایا جو لمبائی میں 15 انچ تھا۔ اچانک انہیں قریبی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو مارگریٹ، ہمیں باہر نکلنا ہے۔ تم ان ہڈیوں کا کیا کرو گے؟ مجھے انہی کی ضرورت تھی۔ نک نے مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن وہ ہیرے، اب ان کے لیے وقت نہیں ہے، تمہیں یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ جلدی کرو مارگریٹ، اگر ان کتوں نے ہماری بو سونگھ لی تو مصیبت آ جائے گی۔ نک کے ایک ہاتھ میں 15 انچ لمبی دم تھی، اس نے دوسرے ہاتھ سے مارگریٹ کی کلائی پکڑی ہوئی تھی، وہ اسے کھینچتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مارگریٹ کو زمین پر لیٹ کر کھسکتے ہوئے باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ مارگریٹ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن اناڑی پن سے دوسری لمحے میوزیم خطرے کے الارم کی آواز سے گونجنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ نک نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ سوری، مجھے افسوس ہے، اب کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، بھاگو، نک نے کہا اور مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح میوزیم کے دروازے کی طرف بھاگا۔ انہیں باہر سے محافظوں کے چلانے، کتوں کے بھونکنے اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ نک، میں بہت خوفزدہ ہوں۔ میری حالت بھی مختلف نہیں ہے۔ وہ آخری ہال میں پہنچ گئے تھے اور داخلی دروازہ ان سے 100 فٹ کے فاصلے پر تھا، لیکن باہر محافظ جمع ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی ایک محافظ کی نظر ان پر پڑی، وہ چلا کر ان کی طرف بھاگا۔ بھاگو، نک نے کہا اور وہ پلٹ کر مصری کمرے کی طرف بھاگے۔ پورا ہال ان کے قدموں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نک، مارگریٹ نے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بتایا۔ نہ جانے کہاں سے اچانک ان کے سامنے ایک جرمن کتا نمودار ہوا۔ نک کے قدم رک گئے، اس نے مارگریٹ کو کھینچا اور وہ مخالف سمت میں دوڑنے لگے۔ کتا ان کے تعاقب میں دوڑنے لگا۔ نک نے دوڑتے ہوئے اپنی جیب میں سے مٹھی بھر کر کیپسول نکالے۔ اس نے چند لمحوں کے لیے رک کر وہ کیپسول زمین پر ڈالے اور اپنے جوتوں سے مسل کر انہیں توڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، اس کی وجہ سے کتا کچھ دیر کے لیے رک جائے گا اور ہمیں بھاگنے کے لیے موقع مل جائے گا، نک نے کہا اور مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بھاگنے لگا۔ لیکن یہ تھی کیا چیز؟ یہ ایک کیمیاوی سفوف تھا جس کی بو گوشت اور خون سے ملتی جلتی ہے۔ مچھیرے اسے استعمال کرتے۔ کتا گوشت اور خون کی بو سونگھ کر رک جائے گا، لیکن وہ زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بنے گا۔ انہوں نے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے کتے کے رکنے کی آواز سنی۔ پھر چند لمحوں بعد کتا ایک مرتبہ پھر ان کے تعاقب میں دوڑنے لگا۔ وہ پھر آ رہا ہے نک، مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا، مارگریٹ نے کہا۔ وہ رہے اس طرف، ایک محافظ انہیں کوریڈور میں سے دیکھ کر چلایا۔ نک بھاگتے بھاگتے رک گیا، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ کھڑکی کی طرف بھاگو مارگریٹ۔ کھڑکیاں تو اوپر ہیں، پہلی منزل پر۔ کیا ہوا؟ پہلی منزل کچھ زیادہ اوپر نہیں ہوتی، وہاں سے چھلانگ لگانی ہوگی، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں گی۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے چوٹیں سہلا رہے تھے۔ مارگریٹ کے ایک پیر میں موچ آ گئی تھی۔ نک ویلوٹ اسے اپنے کندھے پر ڈال کر یہ گاڑی تک لایا تھا اور اب ان کی گاڑی برق رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک نک کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ تمہاری گاڑی کہاں کھڑی ہے مارگریٹ؟ میں نے احتیاطاً اسے میوزیم سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تھا، لیکن میری برساتی اب بھی میوزیم کے اندر لیڈیز روم میں موجود ہے۔ کیا اس کے اندر شناختی کاغذات ہیں؟ نہیں۔
مارگریٹ نے کہا، اور پھر کسی خیال کے زیر اثر وہ مسکرانے لگی۔ جب وہ لوگ اچھی طرح چھان بین کریں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ میوزیم میں سے صرف ڈائناسور کی دم کا تھوڑا سا حصہ چرایا گیا ہے تو وہ کس قدر حیران ہوں گے۔ سوری مارگریٹ، تمہیں ہیرے چرانے کا موقع نہیں مل سکا۔ سنو نک ویلوٹ، مارگریٹ نے جارحانہ لہجے میں کہا، میں میوزیم میں ہیرے چرانے نہیں گئی تھی بلکہ میں تمہاری نگرانی کر رہی تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جم نے تمہیں مصری ہیرے چرانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم خود ہیرے چرانے نہیں گئی تھی تو پھر تمہیں میری نقل و حرکت اور جم سے کیا دلچسپی ہے؟ میوزیم میں رکھے ہوئے مصری ہیرے کچھ زیادہ قیمتی نہیں، البتہ اس سے پہلے جو ہیرے چرائے گئے تھے وہ بے حد قیمتی تھے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں مسٹر ویلوٹ، چند ماہ قبل لمپنی کا ہیرا چرایا گیا تھا۔ اسے برآمد کرنے والے یا اس کے متعلق صحیح معلومات مہیا کرنے والے کو $50,000 انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور میں ہر قیمت پر وہ انعام حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم… ہاں، میں انشورنس کمپنی کی سراغ رساں ہوں۔ سوری نیک، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ لمپنی کے ہیرے کو کئی انشورنس کمپنیوں نے مشترکہ طور پر انشورڈ کیا تھا۔ جس روز وہ ہیرا میوزیم سے چرایا گیا تھا اس روز جم میوزیم میں موجود تھا۔ وہ میوزیم کے لیے کسی جانور کا ڈھانچہ مکمل کر رہا تھا۔ انشورنس کمپنیوں کو اس پر چور ہونے کا شبہ ہے، اسی لیے میں نے جم سے تعلقات بڑھائے تھے۔ جب اس نے تمہاری خدمات حاصل کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مصری ہیرے بھی چرانا چاہتا ہے۔ لیکن جم تو ہڈیاں بناتا ہے، مصنوعی ہڈیاں۔ وہ میوزیم والوں کو وہ ہڈیاں فروخت کرتا ہے اور ان کے لیے جانوروں کے ڈھانچے مکمل کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیشہ اس نے اپنی چوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اختیار کیا ہو۔ نیک چند لمحے کچھ سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے مارگریٹ، ہمیں تھوڑی دیر میں حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ ہم لوگ سیدھے جم کے پاس چل رہے ہیں۔ جم کے مکان کے باہر گاڑی روک کر نک نے مکان کا جائزہ لیا۔ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع تھا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ کال بیل بجانے پر دروازہ کھولنے والا خود جم تھا۔ نک ویلوٹ کے ساتھ مارگریٹ کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ میرا خیال تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں۔ ہم دونوں کی دوستی کو زیادہ دیر نہیں ہوئی مسٹر جم، مارگریٹ نے جواب دیا۔ تو تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ویلوٹ؟ جم نے نک کے ہاتھ میں لٹکی ہوئی ڈائناسور کی دم دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا کام ختم ہو گیا۔ میں اپنی فیس کی باقی رقم لینے آیا ہوں۔ ضرور ضرور، اندر آ جاؤ، میں ابھی تمہیں باقی $18,000 دے دیتا ہوں، جم نے کہا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ جم نے لائبریری میں نصب شدہ تجوری کو کھولا اور کرنسی نوٹوں کے کئی بنڈل نک ویلوٹ کی طرف بڑھائے۔ نک نے رقم گنی، پورے $18,000 تھے۔ اس نے احتیاط سے رقم کو اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ مسٹر جم، تمہیں یہ بتانا میرا فرض ہے کہ مس مارگریٹ دراصل ایک انشورنس کمپنی کی سراغ رساں ہے، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا خیال ترک کر دو۔ جم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں سمجھا نہیں مسٹر ویلوٹ، کون سا منصوبہ؟ میں سمجھاتا ہوں۔ نک نے مارگریٹ کی طرف دیکھا جو پوری توجہ سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ تم میوزیم والوں کے لیے کام کرتے ہو، اس لیے اگر تم میوزیم والوں سے درخواست کرتے تو وہ تمہیں ڈائناسور کی دم خود ہی مہیا کر دیتے تاکہ تم اس کی نقل تیار کر سکو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس دم کو حاصل کرنے کے لیے $20,000 کے عوض میری خدمات حاصل کی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دراصل تمہیں دم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم چاہتے ہو کہ میوزیم میں موجود ڈائناسور کے ڈھانچے سے دم غائب ہو جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر اس دم کو مکمل کرنے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کریں اور تم نقلی ہڈیوں کو جوڑ کر وہ دم مکمل کر دو۔ جم کی نظریں جھک گئیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویلوٹ، میں کافی عرصے سے بیکار ہوں اور مجھے کام کی شدید ضرورت ہے۔ کام؟ نک آہستہ سے ہنسا۔ 15 انچ لمبی دم لگانے کے لیے تمہیں کوئی میوزیم کیا دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چند $100، جبکہ تم نے دم چرانے کے لیے مجھے $20,000 ادا کیے ہیں۔ نہیں جم، تمہارا مقصد کام حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ لمپنی کا ہیرا حاصل کرنا تھا، جسے چند ماہ قبل میوزیم سے چرایا گیا تھا اور تم نے خود چرایا تھا، اور جو اب بھی میوزیم میں موجود ہے۔ تم نے اسے وہیں کہیں چھپا دیا تھا اور اب تم اسے وہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھے خود بتایا تھا کہ جب تم کسی میوزیم میں کام کرتے ہو تو اس کمرے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس کمرے میں مکمل تنہائی میسر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہاں اس وقت پہرے دار بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔
اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ لمپنی کا ہیرا ضرور اس ہال میں موجود ہے جہاں ڈائنوسور کا ڈھانچہ رکھا ہوا ہے، اور تم نے وہ ہیرا ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں سے تم اسے آسانی سے نہیں نکال سکتے، اور جس کے لیے تنہائی کی شدید ضرورت ہے، تاکہ بند کمرے میں محافظوں کی نظروں سے بچ کر تم اطمینان سے وہ ہیرا نکال سکو۔ اس لیے تم نے مجھے اس ڈائنوسور کی دم چرانے کی ہدایت کی تھی تاکہ میوزیم والے دم مکمل کرنے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کریں، اور جب تم وہاں دم لگانے جاؤ تو اس ہال کا دروازہ بند کر دیا جائے اور محافظ وہاں سے ہٹا لیے جائیں، اور تم اطمینان سے لمپنی کا ہیرا نکال کر جیب میں ڈال لو اور ڈائنوسور کی دم مکمل کر کے باہر نکل آؤ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ویلوٹ، تم کسی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کراؤ۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جم، میں نے مصری ہیروں کے بارے میں معلومات جمع کی تھی۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ تم میری مدد سے ان ہیروں کو چرانا چاہتے ہو، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اگر انہیں تراش خراش دیا جائے تو ان کی بازار میں کچھ زیادہ قیمت پھر بھی نہیں ملے گی۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تم یہ ساری محنت لمپنی ہیرے کے لیے کر رہے ہو۔ تمہارا اصل منصوبہ یہ تھا کہ تم مصری کمرے میں موجود شوکیس کو توڑ کر لمپنی کا ہیرا نکال لو۔ خطرے کا الارم بجے گا تو محافظ بھاگے ہوئے آئیں گے۔ تم اس وقت برابر والے ہال میں دروازہ بند کیے اپنے کام میں مصروف تھے۔ تم نے یہی مناسب سمجھا کہ ہیرا شوکیس سے نکال کر اس ہال میں کہیں چھپا دو تاکہ ہفتہ 15 دن بعد واپس آ کر تم اسے اطمینان سے نکال کر لے جاؤ۔ اس وقت تک چوری کا معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ظاہر ہے تم چوری کے فوراً بعد اس ہیرے کو اپنے ساتھ لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ میوزیم میں موجود تمام لوگوں کی تلاشی لی جانی لازمی امر تھا۔ تمہاری بدقسمتی سے لمپنی کا ہیرا چوری ہونے کے بعد میوزیم میں حفاظتی انتظامات اتنے سخت کر دیے گئے اور ہر کمرے میں محافظ متعین کر دیے گئے، اس لیے تمہارا میوزیم میں واپس جا کر لمپنی ہیرا نکالنا ناممکن ہو گیا۔ لمپنی کا ہیرا اب بھی میوزیم میں موجود ہے، لیکن خود میوزیم والوں کو اس کی موجودگی کا علم نہیں ہے۔ بے شک، مارگریٹ نے گہرا سانس لے کر کہا، اس طرح پورا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، جم نے کسی طرح گلوریا کو اپنی پارٹی میں مدعو کیا۔ اسے امید تھی کہ گلوریا کے ساتھ میں بھی آؤں گا، اور یہی ہوا۔ یہاں آتی اس نے میری خدمات حاصل کی۔ اسے معلوم تھا کہ میں کسی بھی طرح لمپنی کے ہیرے کو میوزیم سے چرانے پر تیار نہیں ہوں گا، لیکن میں ڈائنوسور کی دم جیسی معمولی چیز کو اڑانے پر ضرور تیار ہو جاؤں گا۔ یہ سب بکواس ہے، کوئی بھی اس بکواس پر یقین نہیں کرے گا، اور کسی کا تو مجھے علم نہیں، البتہ مس مارگریٹ کو میری اس بکواس پر پورا یقین ہے، اور یہ آسانی سے میوزیم کے افسر اعلیٰ کو میری بکواس کا یقین دلا دیں گی، اور جب اس ہال کی باریک بینے سے تلاشی لی جائے گی تو انہیں لمپنی کا وہ ہیرا آسانی سے مل جائے گا۔ تم نے جس عجلت کا مظاہرہ کیا ہے جم، اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ لمپنی کا ہیرا کسی محفوظ مقام پر پوشیدہ نہیں ہے، اور تمہیں ڈر ہے کہ اس سے پہلے کہ تم اسے وہاں سے نکالو کسی اور کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جب وہاں کی تلاشی لی جائے گی تو میوزیم والوں کو فوراً ہی وہ ہیرا مل جائے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مسٹر جم؟ جم نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے باری باری نک اور مارگریٹ کو دیکھا۔ سنو ویلو، میرے پاس کافی دولت ہے، میں تم دونوں کو اچھی رقم دے سکتا ہوں۔ جم نے کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مسٹر جم، مجھے اپنی فیس مل چکی ہے، ہم لوگ آپس میں کوئی معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ جم نے پر امید لہجے میں کہا، تمہیں جو معلوم کرنا ہے مس مارگریٹ سے کرو، لیکن اگر تم ہمیں یہ بتا دو کہ تم نے لمپنی کا ہیرا کہاں چھپایا ہے تو مجھے یقین ہے کہ مس مارگریٹ تمہیں اتنا وقت ضرور دیں گی کہ تم صبح کی فلائٹ سے جنوبی امریکہ کے کسی ملک فرار ہو سکو۔ جنوبی امریکہ؟ ہاں ہاں، کیا حرج ہے، وہاں بھی لوگ بے تحاشا فحش ناول پڑھتے ہیں، تم وہاں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہو۔ جم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے جم؟ لمپنی کا ہیرا کہاں ہے؟ جم جواب دینے سے پہلے کچھ دیر قالین کو گھورتا رہا، پھر اس نے کہا، لمپنی کا ہیرا اسی ہال میں موجود ہے، وہاں دیواروں کے ساتھ اونچی اونچی الماریاں لگی ہوئی ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کی کھالیں اور ڈھانچے رکھے ہوئے ہیں۔ ہیرا انہی الماریوں میں سے ایک کی چھت پر ہے، میں نے اسے الماری کے اوپر اچھال دیا تھا۔ ان کی چھتوں پر اس قدر گرد جمی رہتی ہے، مجھے یقین تھا کہ الماری کے چھتوں کے اوپر کبھی صفائی نہیں کی جاتی اور وہ وہاں محفوظ رہے گا۔ نک ویلوٹ اور مارگریٹ لائبریری سے باہر نکل آئے۔ جم کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب نک کی گاڑی پہاڑی پر سے اتر رہی تھی تو مارگریٹ نے پوچھا، نک، کیا تمہارا پیشہ ہمیشہ ہی اتنا دلچسپ ہوتا ہے؟ کبھی کبھی، جب تم جیسی حسین لڑکی میرے ساتھ ہو، نک نے کہا اور مسکراتے ہوئے مارگریٹ کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔
اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ نک ویلوڈ کی چوری کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.